बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खित्ते के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं और उन तब्दीलियों के ऊपर भी एक पाकिस्तानी के तौर पे हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफ़गान शहरियों के पाकिस्तान के अंदर क़याम की अंदर तोसी करने का फ़ैसला किया है। उस तोसी का फ़ैसला वज़ारत दाखिला ने लेकर रवाना कर दिया है वफाकी काबीना को, जिसमें 3 माह के करीब उनकी तोसी में उनके क़याम की अंदर तोसी का गुजारिश की गई थी। 30 जून को उनका पाकिस्तान में जो क़याम था वो एक्सपायर हो गया था, ख़ास तौर पे वो जो रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं उनका, तो उनको यहाँ से रवाना होना था। लेकिन चीन के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने इस हवाले से रीथिंक किया और वजारत दाखिला की तरफ से ये समरी जनरेट करवाई गई। ताहम काबीना ने चूँकि इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, तो वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई हुकूमतों को लिख दिया है कि जब तक वफाकी काबीना इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं करती, तब तक अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमतें और उनके अदारे जो हैं, मातहत अदारे बशमूल पुलिस, कोई भी कार्रवाई ना करे। तो ये तो हो गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से ही दूसरी खबर है कि रूस ने अफ़गानिस्तान को बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अगरचे मौजूदा हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर के बकौल बहुत सारे जो दोहा मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जियों के अंदर मुलव्वस पाई जाती है, जिसके अंदर एक तो ये था कि वो शमूली गवर्नमेंट बनाएंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के तमाम तबकात की नुमाइंदगी दी जाएगी, तमाम तबकात और कौमियतों को। लेकिन ये खालिस्तन एक पश्तून हुकूमत इस वक्त काबिज़ नज़र आती है, जिसका हेडक्वार्टर काबुल नहीं बल्कि कंधार है, और उन्होंने उसकी भी वायलेशन की। फिर ये कहा गया कि जनाब ख़वातीन की तालीम जो अशरफ गनी दौर के अंदर जिसका इजरा हुआ था और जो जारी थी, इसके ऊपर किसी किस्म की कदगन या बंदिश नहीं लगाई जाएगी। लेकिन धड़ल्ले के साथ हिब्बतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। उनके बहुत सारे ऐसे वुज़रा और बहुत सारे ऐसे उस हुकूमत के नुमाइंदे, ख़ास तौर पे दोहा में मुकीम नुमाइंदगान जो हैं, जो बड़ा चढ़ चढ़ के बोला करते थे और पढ़ पढ़ किया करते थे, उनको इस पाबंदी की मुखालफत की पादाश के अंदर अफ़गानिस्तान से जान बचा के भागना पड़ा। और उनमें से बाज़ को तो दस्तयाब फ़्लाइट्स जो थी वो भारत की मिली, क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट अफ़गानिस्तान में आती थी जब तक हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। हाँ, तो वो पहली अवेलेबल फ्लाइट से भाग के पहले दिल्ली पहुंचे, फिर दोहा गए। हिब्बतुल्लाह साहब ने कहा जी दौड़ जाओ इत्थों, कोई बच्ची के लिए और बच्चे के लिए कोई बच्ची के लिए कोई तालीम की सहूलत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दस्तयाब नहीं। और जो पहले तालीमी इदारे चल रहे थे बच्चियों के, उनको भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा खित्ते के हर मुल्क को ये शिकवा है, भले वो चीन हो, भले वो किर्गिस्तान हो, भले वो ताजिकिस्तान हो, भले वो उज़्बेकिस्तान हो, और भले वो तुर्कमानिस्तान हो, कि उनके जो नापसंदीदा अनासर हैं, जो उनकी हुकूमतों को गिराने के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं और मुख्तलिफ दहशत गर्दी की और तखरीब कारी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह और अड्डे मिले हुए हैं। पाकिस्तान और का भी यही ख्याल है। एक ईरान बचता है जिसको इस हवाले से अफ़गान तालिबान से कोई शिकवा नहीं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से तालिबान की हुकूमत गई है, ईरान जो है वो अफ़गान तालिबान को भत्ता देता आया है, जिसकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ डॉलर सालाना रही है। भले वो हुकूमत में थे तब भी, हुकूमत में नहीं थे तब भी, और हुकूमत में हैं अब भी, वो उनको बाकायदा सालाना भत्ता देता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान के अंदर तालिबान की कोई सरगर्मियाँ आपको नहीं मिलेंगी। हालांकि अहले तशीओ के ऊपर हमले पाकिस्तान में जितने भी होते हैं उसके आपको अफ़गान कनेक्शन नज़र आएंगे,
لیکن اہل تشیع کے مرکز کے اوپر براہ راست ایران کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور جتنے ایرانیوں نے افغانی مارے ہیں، پاکستان نے تو اس کا اشر شیر بھی نہیں مارا نا۔ پچھلے دنوں وہ دریا جو جاتا ہے افغانستان سے ایران کے اندر، اس کے پیٹ میں سے، اس دریا کے جو ہوتا ہے وہ پارٹ، اس میں چھپ کے کراس کرنے والے کو 200-250 بلکہ اس سے بھی زیادہ افغان جو تھے، ان کو ان کی فوج نے باقاعدہ گولیوں سے بھون دیا تھا کہ وہ اللیگلی کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کابل کی طرف سے، طالبان کی طرف سے کوئی چوں بھی اس کے اوپر نہیں کی گئی۔ تو یہ تمام ممالک کو یہ جو تحفظات ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں اور ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اقوام متحدہ کے رپورٹر نے اس کے اوپر بھی بتایا تھا پچھلی رپورٹ کے اوپر، لیکن ان تمام تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے روس بہادر نے افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا۔ پاکستان نے اس تسلیم کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان نے چین کو ایک یادداشت بھیجی ہے روس کے لیے کہ جناب آپ ذرا ان کو سمجھائیں کہ یہ ذرا پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے حوالے سے ہاتھ ہلکا کر لیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے طالبان نے ایک اور واردات کی ہے۔ پہلے انہوں نے ہبت اللہ اخوند زادہ کا ایک پرانا فتویٰ نکال کے دکھایا کہ جناب اب جہاد جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور افغانستان سے جہاد کرنے کے لیے جانے والا ہمارا عہدیدار نہیں ہوگا، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں ایک ناپسندیدہ تنظیم ہے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک جس طرح ٹی ٹی پی بھی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، چھوٹی چھوٹی نام نہاد تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے سابقہ فاٹا علاقوں سے ریکروٹمنٹ کر کے، بندے بھرتی کر کے، ان کو وہ کسی کے پاس 1000 بندہ ہے، کسی کے پاس 500 بندہ ہے، تو وہ بندے اکٹھے کر کے تو وہ تنظیمیں بن جاتی ہیں۔ تو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ایک امبریلا آرگنائزیشن، تو ٹی ٹی پی نے فوری طور پہ کہا کہ یا امیر محترم، ہم آپ کے بیعت یافتہ ہیں تو ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ایک نئی تنظیم کھڑی کر دی گئی، محل تحریک مجاہدین یا اس طرح کا نام ہے۔ وہ سارے جو گروپ ہیں، کرائے کے قاتل جو ہیں، گنڈے جو ہیں، جو بھتہ خور جو ہیں، جو اغوا برائے تاوان کرنے والے ہیں، گاڑیاں چوری کر کے لے جا کے وہاں بیچنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اور اب پاکستان کے اندر کوائڈ کاپٹر سے دہشت گردی ہو، یا سڑک کے کنارے بم نصب کر کے ہو، یا بم موٹر سائیکل کے اوپر باندھ کر جا کے فوجی کانوائے کے اوپر ٹکرانا ہو، اب وہ ان کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اب طریقہ واردات دیکھیں کہ ٹی ٹی پی سے توبہ کروا لی، ٹھیک ہے، اور ٹی ٹی پی کے اندر جو تنظیمیں تھی ساری کی ساری ایک نئی تنظیم میں شامل کر دیں، اور اس تنظیم نے پاکستان کے اندر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دہشت گردی اور تخریب کاری کے حملے کر دیے۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان اور کے پی کے اور بلوچستان سے جو معدنیات نکلتی ہیں ان میں سے ہمیں بھتہ دیا جائے، کوئی 20% مانگتا ہے، کوئی 30% مانگتا ہے۔ اور یہ جب زیادہ انارکی کی شکل اختیار کرتے ہیں نا، تو پھر منگل باغ اور مولوی صاحب تک جانے کی بجائے اور وہ قاری صاحب تک جانے کے بجائے وہ اپنے طور پر بھی پرچیاں جاری کرنا شروع کر دیتے، پھر زیادہ گند پڑ جاتا ہے۔ پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کو جا کے گراس روٹ لیول کے اوپر ان کی طبیعت صاف کرنی پڑتی ہے۔ لیکن فی الحال تو وہ ایک امبریلا آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور اس نے دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر امریکی اسلحہ اور کوائڈ کاپٹر کے ذریعے دہشت گردی اور تخریب کاری کی کارروائیاں شروع کرتی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا افغانستان کی سچویشن کا۔ روس نے اس دوران جو ہے وہ اپنی آرمرڈ کور جو ہے، یعنی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں، ان کا ایک بڑا کانوائے جو ہے کافی بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ آرمینیا روانہ کیا۔ اور آرمینیا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت آذربائیجان کی دوستی کے باعث ہمیں اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان سلامتی کونسل کا چیئرمین بنا ہے، 1 سال کے لیے منتخب ہوا، تو 184 ووٹ ملے پاکستان کو، اور 3 ووٹ پاکستان کے خلاف ڈالے گئے۔ ایک بھارت کا تھا، ایک اسرائیل کا تھا، اور ایک آرمینیا کا تھا۔ تو ظاہر ہے آرمینیا کی اور آذربائیجان کی آپس میں 751 ہے، اور ہم پہ الزام بھی لگتا ہے کہ جب آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جنگ ہو رہی تھی تو پاکستانی فوج نے جا کے آذربائیجان کی مدد کی تھی، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پاکستان حکومت کہتی ہے ایسا ممکن بھی نہیں ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کی ایک باقاعدہ فوج جو ہے کسی دوسرے ملک کے لیے جا کے لڑے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، روس کی فوج آئے افغانستان میں یا امریکہ کی فوج آئے، وہ فوجیں آ کے ارد گرد کے ممالک کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی ہیں، حملہ آور نہیں ہوتی۔ ایئر فورس کی بات الگ ہے، لیکن بڑی فوج اگر وہ آتے بھی ہیں کوئی آپریشن کرنے کے لیے تو آگے انہوں نے مقامی فوجی رکھے ہوتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں امریکی جو تھے وہ ہمیں پھینٹ لگانے کے لیے آتے تھے جب بارڈر پہ، تو پھینٹ وہ افغانوں کے ہاتھ سے ہی لگواتے تھے، خود اس کی نگرانی کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے کہ وہ آرمینیا تک انہوں نے وہ بھیج دیے ہیں ٹینک وغیرہ اور بختر بند گاڑیاں، اور اگر آرمینیا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے آذربائیجان کے اوپر تو لا محالہ جس طرح آذربائیجان نے بھارت کے خلاف کھل کے ہماری حمایت کی ہے تو ہمیں بھی آذربائیجان کی حمایت کرنا پڑے گی۔ ظاہر ہے ہم نے ایران کی حمایت کی ہے تو آذربائیجان کی بھی کریں گے۔ یہ اس وقت کی پکی پیڈی پڑی صورتحال ہے۔ روس جو ہے اس نے 2 مووز کی ہیں اس خطے کے اندر، تو گویا اس نے یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ یوکرین سے فارغ ہو گیا، یا یوکرین میں اس نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لی ہیں اور وہاں سے وہ لے کے آیا۔ جہاں تک افغانستان کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو روس کے اس جنگ میں 2 لاکھ سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں، جو اس کی جنگ یوکرین کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روس خاص طور پہ افغانستان کی جنگ کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا، اور اب اس جنگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے اس طرح کے محاذوں کے اوپر مرنے کے لیے وہ مسلمان ریاستوں کے بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، ان کو دھکیلتا ہے۔ افغانستان میں بھی جو زیادہ تر لوگ مارے گئے روس کی طرف سے وہ مسلمان تھے، اور ابھی جو یوکرین میں بھی مارے جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ وہاں کے مطلب کراکل مسلم تو ایک ریاست موجود ہے نا، ایک علاقے کا نام ہے کراکل پاکستان۔ کراکل پاکستان تو باقاعدہ ایک ریاست ہے موجودہ روس کے اندر، تو وہاں کے لوگوں کو بھرتی کر کے اور یہاں پہ لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کو مین پاور کی کمی ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ جو یہاں پہ ایک زرخیز زمین ہے، ریکروٹمنٹ گراؤنڈ ہے، مطلب یہاں سے ہی فوجی بھرتی کر کے زینبیون اور فاطمیون کے جا کے شام اور لیبیا کے اندر دہشت گردی کر کے آئے ہیں نا، تو تربیت یافتہ ان کو لوگ مل جائیں گے۔ تو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا باقاعدہ طور پہ کہ ان کی ایمبیسی بھی کام شروع کر دے گی، اور ایمبیسی جب کام شروع کر دے گی تو وہ لوگوں کے ساتھ روابط کے اندر، گروپوں کے ساتھ اور ریکروٹرز کے ساتھ وہ آسانی ہوگی۔ ایک خدشے کا یہ بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان اس کو جلدی کہیں روس کے تسلیم کیے جانے کے باوجود باقاعدہ طور پہ جلدی اس حوالے سے اسی پالیسی پہ گامزن ہے کہ جیسے ہی مغرب اور امریکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کا اسٹیٹس کو تسلیم کریں گے تو ہم بھی اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈرامے بازی کر رہا ہے افغانستان ہمارے ساتھ کہ ٹی ٹی پی کے اوپر پابندیاں لگا کے ایک نیا گروپ پاکستان کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے افغانستان کو اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ روس کے وہ قریب گئے ہیں، ڈالروں کی انہیں ضرورت رہتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، بتا انہوں نے لینا ہوتا ہے، ایران دے رہا ہے، پاکستان دینے سے انکاری ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہ بھتہ نہیں دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اس وقت اس حوالے سے بہت محتاط ہے۔ تو یہ کچھ اس ریجن کے اندر ڈیولپمنٹس تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔